बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम के मुनकरात में से एक मुनकर ये भी है कि बहुत से हज़रात जो अहले तशय्यो हैं वो हज़रात तो करते ही हैं नौहा और मातम मनाना, लेकिन देखा देखी बाज़ मुसलमान बिरादरियों में भी आले रसूल और अहले बैत से इश्क़ के मनगढ़ंत और झूठे दावे में ऐसी हरकत कर देते हैं कि नौहा और मातम के गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। शरीयत में कोई भी शख्स मुसीबत में मुब्तला हो, हादिसे या मौत का शिकार हो, तो उसके अहले खाना को सब्र की तलकीन की गई है, सब्र की तालीम दी गई है। शरीयत में गम जिसको भी लाहिक हो गया फ़ौत होने या इंतकाल होने की वजह से, तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल जुइ वल खौफ व नक़्सि मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। आज़माइश अल्लाह की तरफ से डर की वजह से, भूख की शक्ल में, अमवाल में कमी की शक्ल में, जान में कमी की शक्ल में, बीमारी हो जाना या मर जाना, और फल और पैदावार में कमी की शक्ल में, किसी भी तरीक़े से अल्लाह आज़माते हैं। लेकिन इसमें बशारत खुशखबरी सब्र करने वालों को है। और जब उनको मुसीबत आती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ हमें लौट के जाना है। ऐसे लोगों पर अल्लाह की तरफ से सलामती, दरूद, रहमत और अल्लाह की तवज्जो होती है और यही लोग हिदायत पर हैं। तो इसमें तालीम दी गई है कि मुसीबत के वक्त सब्र किया जाए। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में यजीदियों का शहीद कर देना, ज़ाहिर सी बात है वो भी एक तरह की मुसीबत है, वो भी एक तरह की गम की बात है, हादिसा है। उसमें भी अल्लाह का यही हुक्म है कि सब्र किया जाए। हम ज़िंदा नहीं थे कि हम यजीदियों को बचा सकते, यजीदियों से बचा सकते, और न हमें इसकी तमन्ना है कि काश हम उस ज़माने में पैदा होते, चूँकि पता नहीं अगर हम उस ज़माने में पैदा होते, हम हज़रत हुसैन के लश्कर में होते या नाउज़ बिल्लाह यजीद के लश्कर में होते। जिस ज़माने में पैदा हुए हैं उस ज़माने में हमारी ईमान की कमज़ोरी का ये आलम है कि इस वक्त हम दुश्मन ताकतों की तरफ हैं, किसी न किसी तरह आलेकार बन जाते हैं। और हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दीन की हिमायत और दीन की तक़वियत के लिए हम कितना है, और गलत फहमी या अनजाने तौर पर कितना दुश्मन का आलेकार बने हुए हैं। तो 1400 साल के बाद का ये आलम है, तो उस ज़माने के फितनों को किसने देखा होगा, और फिर उस ज़माने में बड़े बड़े लोगों के पैर डगमगा गए, तो हमें उसकी तमन्ना भी नहीं करनी चाहिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह के रसूल की तालीमात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात में यह है कि मुसीबत में सब्र करना है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये बात भी है कि अगर कोई शख्स मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो फिर उस सूरत में नौहा और मातम करेगा, गम करेगा, तो बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब होगा। एक है एतदाल के साथ गमज़दा होना, आंसू बहना, सब्र के साथ वही जुमले बोलना जो शरीयत में जायज़ हैं। अल्लाह की शान में बेअदबी वाले न जुमले कहना, न शिकायत करना, न चीखना चिल्लाना, तकदीर पर तान नहीं करना, तकदीर के फ़ैसले पर राज़ी रहना, गिरेबान चाक नहीं करना, इन सब के साथ गम करने की इजाज़त है। लेकिन अगर कोई शख्स नौहा करता है, मातम मनाता है, चीखता चिल्लाता है, अपने सीने पीटता है, जैसे शिया हज़रात करते हैं ख़ास तौर से इन दिनों में, तो उस मुतालिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी सख्त वईदें बयान फरमाई हैं। 2-4 हदीसें यहाँ पर ज़िक्र की जाती हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 436, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, इस्नतानि फिन्नासी हुमा बिहिम कुफ्रुन अत्तानु फिन्नसब वन्नियाहतु अलल मय्यित। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कुफ्र में से हैं। एक तो नसब में ताना देना,
گھٹیا ذات کا، نیچی ذات کا، بے حیثیت کا، کسی کی ذات کی وجہ سے اس پر حقارت والے جملے کسنا، اور دوسرا ہے میت پر ماتم منانا. یہ دو باتیں کفر میں سے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1465. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. اس وقت فرمایا وَهُوَ فِي بَيْتِ ام الدرداء يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من الكفر باللہ شق الجیب والنیاحۃ والطعن فی النسب. 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کے زمرے میں داخل ہوتی ہیں. غم کے وقت میں گریبان چاک کرنا، کپڑے نکال دینا، پھاڑ لینا، میت پر نوحہ کرنا اور نسب میں تانا دینا. ظاہر سی بات ہے غم میں گریبان پھاڑ لینا، کپڑے پھاڑ لینا اور سینہ پیٹ لینا، یہ سب چیزیں اسی وعید میں داخل ہیں. اس لیے ماتم منانا حرام اور شدید گناہ ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہو سکتی. معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 14,1409. اس میں تفصیلی واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کر لیے تو ابلیس چیخنے چلانے لگا، واویلا کرنے لگا. اس کے لاؤ لشکر کو قریب کر لیا اور کہا کہ پاس آ جاؤ، جمع کر لیا. اور ابلیس نے اس وقت کیا کہا، تم اس بات سے مایوس ہو جاؤ کہ آج کے بعد سے امت محمدیہ کو شرک میں مبتلا کر سکو گے. اب مکہ فتح ہو گیا، اب اس کے بعد تم امت محمدیہ کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکتے. ہاں لیکن تم ان کے دین میں ان کو فتنے میں مبتلا کر دو. اور فتنے میں مبتلا کرنے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ تم ان میں نوحہ کرنا، ماتم منانے کا گھٹیا عمل، ماتم منانے کا گناہ ان میں پھیلا دو. چنانچہ معجم کبیر کی روایت کے الفاظ ہیں لما افتتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ رن ابلیس رنتن. ابلیس واویلا کیا، غم، وہ ماتم منایا، وہ رویا. استمعت الیہ جنودہ، سارے شیاطین جمع ہو گئے. فقال ای اسو ان نرید امت محمد علی الشرک بعد یومکم ھذا. اب مایوس ہو جاؤ کہ اس کے بعد تم امت محمدیہ کو شرک میں مبتلا کر سکو گے. ولکن افتنوہم فی دینہم، انہیں اپنے دین میں فتنے میں مبتلا کر دو. وافشوا فیہم النوح، ان میں تم نوحہ ماتم منانے کو عام کر دو. تو ظاہر سی بات ہے تو ماتم منانا ایک ابلیس کی چاہت ہے، شیطانی عمل ہے ماتم منانا. اور تیسری حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے 1494 حدیث نمبر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ. ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو مصیبت کے وقت میں چہرے پیٹتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے اور کپڑے پھاڑ لیتا ہے اور جاہلیت کی طرح واویلا اور نوحہ مچاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں صاف امت مسلمہ سے خارج کر دیا اس شخص کو جو غم کے موقع پر نوحہ اور ماتم مناتا ہے. بالخصوص ان حضرات کے لیے بڑی تنبیہ کی بات ہے جو حضرت حسین کی شہادت کے نام پر ماتم مناتے ہیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے اور اس میں حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حدیث نمبر 1413 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی امتی 4 من امر الجاہلیہ. میری امت میں 4 باتیں یہ جاہلیت کے زمانے کی آ بیٹھی ہیں، بسی ہوئی ہیں. لیسوا بتارکیہن، وہ انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. الفخر فی الاحساب، اپنے نسب اور خاندان کا فخر کرنا. ہم یہ خاندان کے ہیں، ہم سید گھرانے کے ہیں، ہم پٹھان گھرانے کے ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم فلاں برادری کے ہیں. والطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب میں تحقیر، توہین، لان تان والی بات کرنا، گھٹیا ذات ہونے کا تانا دینا. والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے امید لگانا، بارش طلب کرنا. ستاروں سے بارش استسقاء کی نماز جیسے بولتے ہیں صلاۃ الاستسقاء، ویسے الاستسقاء بالنجوم،
یعنی کسی بھی وقت میں بارش ہو جانے کو یہ سمجھنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اور والنیاحۃ علی المیت، یہ چوتھا گناہ ہے جو میت پر رونا، یہ چوتھا گناہ۔ یہ چار باتیں آپ نے کیا تاکید فرمائی اس میں؟ فإن النائحۃ اذا لم تتب قبل ان تقوم فإنها تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يغلى عليهن درع من لهب النار۔ اگر ماتم کرنے والی، چونکہ اس زمانے میں عورتیں زیادہ یہ عمل کرتی تھیں جو آج کے زمانے میں مرد کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ماتم کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر اللہ تعالیٰ تارکول کا کرتا اور خارش والی قمیص اللہ اسے پہنائیں گے۔ قیامت سے اٹھاتے وقت ہی تارکول اور کھجلی اور خارش والا لباس پہنا کر اٹھائیں گے۔ سارے حشر کے میدان میں ہی اس کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں آپ علیہ السلام حدیث نمبر 1005 آپ علیہ السلام کے متعلق حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ علیہ السلام فوضعہ فی حجرہ، اپنی گود میں رکھا، فبکا فقال لہ عبد الرحمن ادب کی اولم تکن نہیت عن البکا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند تھے، وفات پا جانے پر آپ علیہ السلام گود میں رکھ کر آنسوں بہانے لگے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ رو رہے ہیں، آپ نے ہمیں رونے سے منع نہیں کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مطلق رونے سے منع نہیں کیا ہوں، ولیکن نہیت عن صوتین احمقین فاجرین، میں نے تمہیں دو ایسی آوازوں سے منع کیا ہوں جو احمق ہیں، فاجر ہیں، فالتو آوازیں ہیں، اس سے میں نے منع کیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ صوت عند مصیبت، مصیبت کے وقت رونا، چیخ کر رونا، خمش وجوہ، اور چہروں کو نوچنا، وشق جیوب، کپڑے پھاڑ لینا، گریبان پھاڑ لینا، ورنت شیطان، اور شیطانی عمل اور شیطانی حرکتوں کی طرح مرثیہ خوانی کرنا، مرنے والے کے جھوٹ موٹ کی تعریف کر کے اور غم کو بڑھاوا کر کے چیخ چیخ کے روتے رہنا، اس سے میں نے منع کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پر بھی ماتم سے صاف منع فرمایا، غم بھی کیا ہے لیکن غم میں مبالغے سے بھی آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث سنن نسائی کی حدیث، حدیث نمبر 1866، اس میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من حلق او سلق او خرق، اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو مصیبت کے وقت سر منڈائے، چہرہ پیٹے یا کپڑا پھاڑے، ایسے شخص پر جو نوحہ کی شکل اختیار، ماتم کی شکل کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 8746، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تصلی الملائکۃ علی الناحیۃ ولا مرنۃ، فرشتے اس عورت پر نماز جنازہ نہیں پڑھتے جو مصیبت کے وقت نوحہ کرنے والی ہو اور واویلا کرنے والی ہو، چیخنا چلانا کرنے والی ہو۔ مسند بزار کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت ورنۃ عند مصیبت، دو آوازیں بہت ملعون ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایک آواز ہے خوشی کے موقع پر بینڈ باجا کرنا، گانے بجانا، جیسے کہ ہمارے سماج میں چل رہا ہے، اور مصیبت کے وقت میں رونا واویلا کرنا۔ ان احادیث سے کیا معلوم ہوا کہ غم کے موقع پر نوحہ، چیخنا چلانا، واویلا کرنا، جاہلیت کی باتیں کرنا، گریبان پھاڑ لینا، سر منڈا لینا، چہرہ پیٹ لینا، چہرہ نوچنا، ماتم کرنا، تمام غیر شرعی امور سخت وعید میں داخل ہیں۔ ایسی مجلسوں میں شریک ہونا، ایسی مجلسیں دیکھنے کے لیے جانا، ماتم کرنے کی محفلوں کو چھت پر کھڑے ہو کر دیکھنا اور افسوس ظاہر کرتے ہوئے بھی کھڑے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے یا ان کے ساتھ شریک ہوں گے، خود ماتم نہیں کریں گے، چہرہ سینہ نہیں پیٹیں گے، لیکن ساتھ چلتے رہیں گے، یہ بھی اس گنہگار جماعت کو بڑھاوا دینے والے میں ہوں گے، ان کے جیسے ہوں گے۔
اس واسطے نہ ماتم کرنے کی اجازت ہے، نہ ماتم دیکھنے کی اجازت ہے، نہ ماتم کی محفل میں شریک ہونے کی اجازت ہے۔ بہت بڑا گناہ، لعنت والا ابلیسی عمل ہے، کفریہ حرکتوں میں سے ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے، اس سے باز آنا چاہیے۔